माह सफ़र में काले चनों का सदका इस तरह से दो कि सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सफ़र के महीने में किसी भी दिन काले चने लेकर इनका सदका इस तरह से कर दो, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक है। अगर आप दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, जितना मांगोगे इतना मिलेगा। अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, लोगों की मिन्नत समाज करके देख ली, पीरों फकीरों चक्कर भी लगा लिए, लेकिन फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो आप माह सफ़र में किसी भी दिन काले चनों का सदका बताए गए तरीके के मुताबिक कर दो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। दौलत, रिस्क, पैसा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आप पर रिस्क की, दौलत की बारिश होगी। आपने कामिल यकीन के साथ ये सदका करना है। 5 वक्त की नमाज भी बाकायदगी से अदा करनी है। जो लोग नमाज अदा नहीं करते, जिनकी नमाजें छूट जाती हैं, इनके घर में बेबरकती आती है, इनकी ज़िंदगियों में बेबरकती आती है। फिर वो लोग शिकायत करते हैं कि पैसों की कमी है, गुजारा नहीं होता, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नमाज का एहतमाम किया कर। फिर देखना सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपके रिस्क में खूब इजाफा फरमाएगा। अगर कोई भाई कारोबार करता है, दुकान वगैरह कोई नौकरी करता है, ये काश्तकार है, फसलें वगैरह काश्त करता है, बेरोज़गार है, कोई बाइज़्ज़त रोज़गार तलाश में, माह सफ़र में काले चनों का सदका देने से आपके रिस्क में अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें, फजीलतें और वसअतें अता फरमाएगा। आपका रिस्क भी इंतहाई कुशादा, वसी और आसान कर देगा। लेकिन इस सदक़े को करते वक्त आपने चंद बातों की एहतियात करनी है। जिसने पाबंदी के साथ इस सदका को दे दिया तो इसकी ज़िंदगी संवर जाए। वैसे भी हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना भी हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ताला बुजुर्ग बरतर ने जहाँ इंसान की दुनिया में आजमाइश के लिए इसके सामने कई तरह के इम्तिहानात रखे, वहीं इम्तिहानात के सुरखरू होने का तरीका भी बता दिया। बीमारी हो या कोई मसला हो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हमेशा रहनुमाई फरमाई। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई भी ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज इसके साथ पैदा न फरमाया सिवाय मौतुल मर्ज के। और मर्ज की शिफा रखी है। हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव एक मामूली सी बात है। मुआशी परेशानियाँ भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ बंदे को आजमाने का ही सबब होती हैं, ताकि हर बंदा अल्लाह ताला हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सके। अच्छे और बुरे हालात हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, और इन दोनों हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इम्तिहान समझकर शुक्र भी अदा करे और खूब इबादत भी करे, ताकि परवरदिगार हमें माफ़ फरमाए। यहाँ ये बात भी याद रखिएगा कि अल्लाह जो जिक्र, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह का जिक्र जिस ज़ुबान पर होता है तो अल्लाह पाक इसके लिए तमाम बंद दरवाजे खोल देता है। इसकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, इसकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हाजात पूरी हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह पाक के नाम मुबारक का जिक्र अपनी ज़ुबान पर हर वक्त जारी रखा कर। अल्लाह का जिक्र करने से न सिर्फ इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे, बल्कि आखिरत में संवर जाएगी। आपने करना है, आपने सिर्फ सफ़र के महीने में आपने माह सफ़र में बाज़ार से काले चने ले लेने हैं और माह सफ़र में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। नाज़रीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, जानने के लिए आपसे गुजारिश है आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, ताकि कोई भी ज़रूर बात आपसे छूट ना जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। से बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। नाज़रीन, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत दिया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं, दीन को समझते हैं, और सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं, इनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफसल माना जाता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफसल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने में ज़रूर सुना होगा, सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं। आसमान से बलाएँ नाजिल होने
ہونے والی بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے، خاص کر کالی چیز کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں پورا سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، اچانک آنے والے حادثات، کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ وہ شخص جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے، پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے، ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لے، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرتے ہیں، نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے یہ ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق اور پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا آپ کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں بتاؤں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں گے۔ آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید کر لانے ہیں۔ آپ نے 1 پاؤ یا آدھا کلو چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس پر 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اب نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا کہ تاکہ ثواب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے، بری افات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ یوں محسوس کریں کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ان کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں، وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت، اور یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی ہے، لیکن اس سورت کے بہت سارے کمالات ہیں۔ یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت کوثر ہے۔ اس سورت کو سورت دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورت کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک
پاک اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورۃ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے۔ ایک بار سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے کہ ایک اور پریشانی کہ آپ کے بیٹے کی وفات کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر ہی میں وفات۔ سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ فلق پڑھنی ہے۔ سورۃ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورت ہے۔ سورۃ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا۔ سورۃ فلق ہے، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ سورۃ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورۃ ناس کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ ناس کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت طاقتور ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دلایا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہے۔ آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ رہے گا۔ یہی چیز سورۃ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین صورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی بات کریں، یہ دونوں بھی بہت چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورۃ ناس اور فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر اور حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے 3 بار سورۃ کوثر، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے کالے چنے رکھے ہیں، ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کالے چنوں کو آپ نے کبھی بھی کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے کسی نے، اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کا پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ آپ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں۔ جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح سے گل جاتے ہیں، ان کو گلی محلے یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں تو بھی بچے وہ خوشی خوشی کھا لیتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلائیں، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ ان طریقوں میں سے آپ کسی بھی طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کے تمام مشکلات ایسے دور ہونے لگے۔ آپ کو سمجھنا مشکل ہے، آپ سارا سال دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو صدقہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و عام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔